बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों, 11 अरब डॉलर का आपको एक और चूना लगा दिया गया है। फॉर्म 47 की सरकार ने हमारा ट्रेड बैलेंस भी फॉर्म 47 का खड़ा कर दिया है। हमारा जारी अकाउंटों का जो खसारा है वो भी फॉर्म 47 पे चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पॉइंट शायद आप भूल गए होंगे कि जब बैरूनी सरमायाकार देखते हैं ना कि इस मुल्क की हालत क्या है, तो वो एक चीज़ देखते हैं, ट्रेड बैलेंस के साथ जुड़ा हुआ जारी अकाउंटों का खसारा। आपको पता है कि पिछले 2 सालों में हमारी जीडीपी ग्रोथ न होने के बराबर हुई है, कहीं माइनस है, कहीं 1 या 2% है, लेकिन जारी अकाउंटों का खसारा ये दिखा रहे हैं कि नहीं है। एक जगह $2 बिलियन का सरप्लस भी दिखाया गया है, जो पता नहीं कितने 10-20 साल का सबसे बड़ा सरप्लस था। अब उसकी हकीकत खुल के सामने आ गई और मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि क्या, लेकिन उससे पहले 2-3 और चीजें देख लेते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, कितना छोटा शख्स है जो शख्स फील्ड मार्शल बना बैठा है। इमरान खान की आज सालगिरह है। क्रिकेट की सारी ऑफिशियल तंजीमें और ऑफिशियल मीडिया इमरान खान को सालगिरह की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ESPN क्रिकेट इन्फो लिखता है कि वन ऑफ द गेम्स ऑल राउंड ग्रेट्स, ही एवरेज 40 विद द बैट एंड 22 with the ball from his 7th to 87th test. The finest cricketer from Pakistan, he led them to World Cup glory in 1992. On this day, the legendary Imran Khan turns 73. इतना अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया, लेकिन हमारे पीसीबी वालों ने क्या किया है, सालगिरह का मुबारकबादी पैगाम तो दिया है, लेकिन हैप्पी बर्थडे आमिर हनीफ, the all-rounder represented Pakistan in 5 ODIs. He scored 12,326 runs and claimed 238 wickets in domestic cricket. So domestic cricket के एक प्लेयर की सालगिरह की मुबारकबाद दे दी है जिसने टोटल 5 वनडे खेले थे। इमरान खान की सालगिरह की मुबारक पीसीबी के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं दी जा रही। पीसीबी आसिम मुनीर के बाप ने नहीं बनाया, ना मोहसिन नकवी का दादा चला रहा है। यकीन करें, पीसीबी पाकिस्तानी अवाम का है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। पूरी दुनिया देख रही होगी और पीसीबी के अकाउंट से ये चवल मारी गई है क्योंकि आसिम मुनीर एक छोटा शख्स है, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस, कि वो इतनी छोटी छोटी हरकतें करता है और अपनी असलियत दिखाता है कि उसकी परवरिश कैसी हुई है। मतलब अब मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। मेरे पाकिस्तानियों, एक और चीज़ देख लेते हैं, फॉर्म 47 के हुक्मरानों की कारस्तानियाँ। आखिर पाकिस्तान से तेल और गैस निकल आया है, 23 ब्लॉक्स की बिडिंग करवाई गई, 22 पे किसी ने कोई बिड नहीं किया। इतना तेल गैस है पाकिस्तान में कि जो 23 ब्लॉक्स ऑक्शन के लिए रखे गए थे, 22 पे किसी ने बिड ही नहीं किया। अगर इतना तेल और गैस होता तो ये सारे ब्लॉक यूं करके बिक जाते। तो झूठ पे, पूरा निजाम झूठ पे चल रहा है। ऐसे में ये बच्ची आसिम मुनीर 100 जिंदगियां जन्म ले लेना, ये बच्ची उससे आगे निकल गई है। ग्रेटा थनबर्ग को इसराइल ने अगवा किया, पूरा फ्लोटेला ही अगवा हुआ, बहुत सारे लोगों को रिहा कर दिया गया है। सेनेटर मुश्ताक भी अभी तक इसराइल की कैद में है। जिस जमात से इनका ताल्लुक है, उनका लीडर तकरीरें करके इमरान खान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन सेनेटर मुश्ताक के हवाले से एक बात करने की जुर्रत नहीं हुई उसने। पूरा निजाम कंपनी चला रही है, उसके कंट्रोल में है। एक शख्स जो नहीं कंट्रोल में, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। और यही तकलीफ है कंपनी को कि यह शख्स जेल से बैठे हुए भी हमें शिकस्त दे रहा है। आज मुझे वो वीडियो मिल गई है जो ये साबित करेगी बियॉन्ड एनी डाउट कि इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन उनके एब्सोल्युटली नॉट कहने के साथ ही शुरू हुआ था। जिसके बाद मैंने नवंबर में एक खबर दी थी 2021 में कि अमेरिका ने पैसा लगाया है पाकिस्तान में, सियासी जमातों को, लोगों को खरीदा जा रहा है, मीडिया चैनल पे पैसा लगाया जा रहा है और रजीम चेंज होने वाला है। तब इमरान खान की हुकूमत थी। वो खबर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंची, कंपनी तक पहुंची, मुझसे राब्ते किए गए और फिर कहा गया जी हमने तहकीकात कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि 3 महीने बाद इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई थी अदम एतमाद के जरिए। तो अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने लगा। ये जी जो बाइडन का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन है, ये आप देख सकते हैं। गीता मोहन साहिबा ने ये जून 7, 2021 को ये ट्वीट किया था। ये आप देख सकते हैं 6:07 पे, ठीक है जी, 7 जून 2021। ये आप तारीख देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए बड़ा राज दिखा रहा हूँ, कोई कॉपी नहीं किया मैंने, ना वीडियो डाउनलोड की, ठीक है। अब मैं आपको ये वीडियो सुनाने लगा, आप भी सुने, दिल थाम के बैठें, मैं भी सुनता हूँ आपके साथ।
United States like to have a drone base in Pakistan? So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. But in terms of the specifics of what that will look like, that will have to remain in those private channels as we work through them. What I will say is that we are talking to a wide range of countries about how we build effective over-the-horizon capacity, both from an intelligence and from a defense perspective, to be able to suppress the terrorism threat in Afghanistan on a going-forward basis. جی آپ نے سن لیا. وی ہیو ہیڈ کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ان ملٹری انٹیل ڈپلومیٹک چینلز ود پاکستان اباؤٹ فیوچر آف امریکاز کیپیبلٹیز. اسپیسیفکس ول ہیو ٹو ریمین ان پرائیویٹ چینلز. اور ہم پاکستان کے علاوہ اور چینل سے بھی بات کر رہے ہیں اوور دی ہرائزن کیپیبلٹیز کے حوالے سے. یہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ یہ ہوا تھا 7 جون 2021 کو. اب دوبارہ آتے ہیں اور یہ خبر دیکھتے ہیں میرے پاکستانیوں. دی مومنٹ وین عمران خان سیڈ ایبسولوٹلی ناٹ. تاریخ دیکھیں, یہ ڈان کے براہ راست پیج سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ میں نے ریفریش کیا, یہ ڈان کا آفیشیل پیج ہے جی. تاریخ دیکھنی ہے بس آپ نے. پاکستان ول ایبسولوٹلی ناٹ الاؤ بیسز ٹو یو ایس فار ایکشن اگینسٹ افغانستان. پی ایم عمران خان. پوری خبر میں اس ٹائم ڈان بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا. 7 جون کو یہ پوسٹ میں نے دیکھی. ہو سکتا ہے 6 کو یہ بات ہوئی ہو, لیکن ہو سکتا ہے 7 ہی کو ہوئی. اس کے محض 10-11 دن بعد عمران خان بولتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. تو امریکہ تو بیس مانگ رہا تھا, امریکہ تو اڈے مانگ رہا تھا, امریکہ تو ہوائی اسپیس مانگ رہا تھا, لیکن آج تک فوج ڈینائی کرتی ہے جی ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایبسولوٹلی ناٹ صرف بیانیہ بنانے کے لیے کہا گیا. کچھ سمجھیں کہ کیسے رجیم چینج آپریشن ہوا. اس کے بعد نومبر میں ایک خبر مجھے ملتی ہے, وہ میں شیئر کر دیتا ہوں 29 یا 30 نومبر کو, کہ امریکہ پاکستان میں پیسہ لگا رہا ہے, عمران خان کی حکومت گرانے کا فیصلہ ہو گیا. پرائم منسٹر ہاؤس سے مجھ سے رابطہ کیا جاتا ہے, ایجنسیوں کی طرف سے مجھ سے رابطہ کیا جاتا ہے, اور پھر مجھے کہا جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ ایجنسیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے خبر دی ہے اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ مارچ میں رجیم چینج آپریشن شروع ہوتا ہے اور اپریل میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو وہ خبر بھی درست ثابت ہوتی ہے. پلیز ماضی کو بھولیں نہ, ماضی کے ساتھ ہم نے جڑے رہنا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کیوں ہو رہا ہے جو سب ہو رہا ہے. کیوں عمران خان آج اپنی 3ری سالگرہ جیل میں کر رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑا کھیل ہے. اگلا کھیل کیا ہے؟ بہت بڑا سینسرشپ کا طوفان آنے والا ہے. بہت زیادہ فالس فلیگ آپریشن ہونے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں. مجھے کسی بہت ہی ماہر بندے نے جو دیکھتا ہے سوشل میڈیا وغیرہ کو مشورہ دیا ہے کہ میں چند الفاظ استعمال نہ کروں کہ چینلز ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں. آپ سمجھ جائیے گا جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس نے بڑا ہونا ہے, پھیلنا ہے. احتیاط سے بول رہا ہوں, لیکن ہمارا پیغام چلتا رہے گا, اور اس سے پہلے ہر چیز پہ سینسرشپ ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہر چیز پہ قابو رکھا جاتا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم امن کے لیے سائن کر رہے ہیں معاہدہ, یہ امن کے لیے نہیں ہے, یہ پھیلاؤ کے لیے مدد ہے اور سہولت کاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں مسلسل اسکینڈل پہ جس پہ میں نے بات کرنی ہے. میرے پاکستانیوں, اب آتے ہیں اس اسکینڈل پہ. ایکسپریس ٹریبیون نے یہ خبر دی ہے اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس کا ایک حصہ یہاں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, باقی میں اس خبر کو اردو میں پڑھتا ہوں. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ گزشتہ 2 مالی سالوں کے دوران 2 سرکاری اداروں کی جانب سے رپورٹ کردہ تجارتی اعداد و شمار میں $11 ارب کے فرق کی تفصیلات عوام کے سامنے ظاہر کرے. یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ ملک کے بیرونی شعبے کے اعداد و شمار کتنے قابل اعتماد ہیں. حکومتی ذرائع نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ مالی سال 2023-24 میں پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ یعنی پرال جو ہے کے مطابق درآمدات کی مالیت پاکستان سنگل ونڈو کی رپورٹ کردہ اعداد و شمار سے $5.1 ارب کم تھی. اگلے مالی سال میں یہ فرق بڑھ کر $5.7 ارب تک پہنچ گیا. ذرائع کے مطابق پاکستان سنگل ونڈو کے اعداد و شمار زیادہ جامع ہیں کیونکہ وہ تمام درآمدی اندراجات پر مشتمل ہوتے ہیں, اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فریٹ آن بورڈ پر مبنی ڈیٹا سے بھی زیادہ ہیں. گزشتہ مالی سال کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اسی مرکزی بینک کے ڈیٹا کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام نے اس ہفتے عالمی قرض دہندہ کو بریفنگ دی
جبکہ آئی ایم ایف نے جائزہ مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے رابطہ کر لیا تھا۔ بعد ازاں یہ مسئلہ پی بی ایس اور وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے ساتھ ہونے والے اجلاسوں میں زیر بحث آیا۔ بات چیت کے دوران آئی ایم ایف نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ ایک واضح ابلاغی پالیسی اپنائے تاکہ تجارتی اعداد و شمار میں فرق اور طریقہ کار میں تبدیلیوں کو عوام کے سامنے شفاف انداز میں بیان کیا جا سکے تاکہ حکومت اور ڈیٹا استعمال کرنے والوں کے درمیان عدم اعتماد پیدا نہ ہو۔ میں سب کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ بات چیت کے دوران آئی ایم ایف نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ ایک پاکستان نے مبینہ طور پر آئی ایم ایف کی بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جنیوا میں قائم انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کو فراہم کردہ تجارتی ڈیٹا مکمل نہیں تھا۔ نیشنل ٹریڈ سینٹر کو ڈیٹا دیا، غلط دے دیا۔ بتاؤں گا آپ کو کہ کیوں۔ کچھ درآمدی اعداد و شمار رپورٹ نہیں کیے گئے تھے، تاہم حکام کا موقف تھا کہ یہ غلطی بدنیتی پر مبنی نہیں تھی بلکہ اس کی وجہ تجارتی ڈیٹا کے نظام کو پرال سے پی ایس ڈبلیو پر منتقل کرنے کے دوران پیدا ہونے والی تکنیکی مشکلات تھیں۔ پرال فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے تحت کام کر رہا تھا، جبکہ پی ایس ڈبلیو ایک خود مختار قانونی ادارہ ہے، اگرچہ اس کے زیادہ تر افسران کسٹمز ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پی ایس ڈبلیو کا ڈیٹا زیادہ جامع ہے اور تمام درآمدی اندراجات پر مشتمل ہے، خاص طور پر وہ جو ٹریڈ فیسیلیٹیشن اسکیم سے متعلق ہے۔ نٹ شیل میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ ماضی کے تجارتی ڈیٹا کو درست اور اپڈیٹ کریں اور اسے آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ تمام ملکی اداروں اور میڈیا سے بھی شیئر کریں۔ آئی ایم ایف نے مزید ہدایت دی کہ پاکستان ڈیٹا میں تبدیلیوں کے بارے میں شفاف حکومتی پالیسی اختیار کرے کیونکہ غیر واضح ابلاغ سرکاری اعداد و شمار کی ساکھ پر شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جو سب زیادہ فرق ہے وہ کہتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں تھا، جہاں تقریباً جو خبر میں نے رکھی ہوئی ہے نیچے، تقریباً $3 ارب کی درآمدات رپورٹ ہی نہیں کی گئی۔ $3 ارب چیزیں منگوا لی گئیں، ڈالر باہر بھیجا، رپورٹ ہی نہیں کیا گیا۔ میٹل گروپ میں بھی مالی سال 2023-24 میں تقریباً $1 ارب کی کم رپورٹنگ سامنے آئی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے شفافیت پر زور دیا، مگر پی پی ایس پچھلے سالوں کے اعداد و شمار میں ترمیمات کو عوامی طور پر جاری کرنے سے پھر بھی گریزاں ہیں۔ وزارت خزانہ کے حکام کو بھی خدشہ ہے کہ اگر یہ نظر ثانی شدہ اعداد و شمار جاری کیے گئے تو اس سے نیٹ ایکسپورٹس کے حساب پر اثر پڑ سکتا ہے اور جو بالآخر معاشی ترقی کے تخمینوں کو بھی متاثر کرے گا۔ ان کا جی ڈی پی بھی جھوٹ، ان کا ٹریڈ بیلنس کے اعداد و شمار بھی جھوٹ، ان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیٹا کے اعداد و شمار بھی جھوٹ۔ اب آپ کو بتاتا ہوں فرق کتنا پڑا ہے۔ میں نے تھوڑا سا ڈیٹا خود پھر سرچ کر کے نکالا کہ پاکستان کے ایکچولی سرپلس ہوا ہے، مائنس ہوا ہے، کیا ہوا ہے، آپ کو وہ دکھا دوں تاکہ آپ کو میں ساری کہانی سمجھا سکوں آپ کے ساتھ ہوا کیا۔ فارم 47 پہ پورا نظام چل رہا ہے، آپ کی قسمت سے کھیلا جا رہا ہے۔ مالی سال 2023-24 میں ہمارا جو ٹریڈ بیلنس تھا اس میں ایکسپورٹس تھیں $30 ارب کی اور امپورٹس تھیں $54 ارب کی۔ میں جو آگے نمبر ہے وہ نہیں آپ کو بتا رہا، ٹھیک ہے، راؤنڈ بتا رہا ہوں بس کہ 54، حالانکہ 55 کر سکتا ہوں امپورٹس کو، لیکن 54 کرتے ہیں جی کام سے۔ تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ ٹوٹل بن رہا ہے آپ کے ترسیلات زر کو ملا کے وہ -$2 بلین جی۔ 23-24 میں آپ کا جاری اکاؤنٹوں کا خسارہ ہوتا ہے $2 بلین، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بڑا اچھا خسارہ ہے، یہ آپ کے جی ڈی پی کا 1% سے بھی کم ہے، تو یہ بڑا اچھا ہے، بہت اچھی کارکردگی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم کرنٹ اکاؤنٹ تک، ٹھیک ہے۔ 2024-25 میں آپ کی امپورٹس ہوتی ہیں $58 ارب کی، ایکسپورٹس ہوتی ہیں جی $32 ارب کی، اور ترسیلات زر ملا کے آپ کا جاری اکاؤنٹوں کا خسارہ سرپلس میں چلا جاتا ہے، $2 ارب سرپلس، یعنی ہم نے زیادہ ڈالر کمائے۔ یہ تو بہت اچھی کارکردگی ہے، ایون دو ہم نے معیشت سے کڑی ہوئی ہے، امپورٹس روکی ہوئی ہیں، پھر بھی اچھی کارکردگی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب جو حقائق سامنے آئے ہیں میرے پاکستانیوں وہ یہ ہیں کہ پاکستان نے 2023-24 میں $5.1 ارب کا ڈیٹا چھپایا اور 2024-25 میں $5.7 ارب کا ڈیٹا چھپایا۔ اب اگر میں آپ کو اصل نمبر بتاؤں تو وہ یوں ہوں گے کہ 2023-24 میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $2 ارب نہیں بلکہ $7 ارب ہوا۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $7 ارب بنتا ہے، جو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ڈیٹا چھپایا گیا کہیں ہے ہی نہیں تو پھر ایسی ڈیفیسٹ بتائیں گے نا۔ اور جو اس سال بنتا ہے وہ سرپلس نہیں بنتا $2 ارب بلکہ -$3 ارب بنتا ہے، تو یہ بھی چونا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بیرونی سرمایہ کار کسی ملک میں دیکھتے ہیں نا کہ سرمایہ کاری کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو وہ ایک چیز دیکھتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے۔ اگر وہ سرپلس میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ملک محفوظ ہے، بینکرپٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی فائنینسنگ پوری ہے، تو وہاں پہ سرمایہ کاری آتی ہے۔ انہوں نے جعلی ڈیٹا نکالا ہوا ہے، سامنے پبلک کیا ہوا ہے جو ڈیٹا وہ سارا جعلی ہے۔ اب جب یہ اصلی ڈیٹا بتائیں گے کہ اصل میں تو اتنا ہمارا خسارہ بنتا ہے، سارا جو ایکسپورٹ کی اور امپورٹ کی فگر ہیں وہ سارے غلط ہیں، تو جو سرمایہ کاری اگلے 10 سال میں کوئی آنی بھی تھی نا، اگر کوئی آنی تھی اب وہ بھی نہیں آنی۔
تو پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ وہی جو یہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ سمجھے؟ کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیوں تسلیم کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی انٹیٹی کو جو ناجائز ہے؟ کیوں نیول بیس دینے جا رہے ہیں امریکہ کو؟ یہ سب اس لیے کہ ان سے نہیں چلا ملک، معیشت نہیں چلی، سب تباہ. ان نمبر سے ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ ڈالر کو جعلی طریقے سے روکا ہوا. اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ -2 ارب کے بجائے 7 ارب ڈالر ہے تو ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن انہوں نے یہ جعلی نمبر دکھا کے ڈالر کا ریٹ بھی مصنوعی طور پہ روکا ہوا ہے. تو نون لیگ نے جو پچھلے اپنے دور اقتدار میں کیا تھا 2013 سے 17 میں، اب 2022 سے لے کر اب تک وہی کام کر رہے ہیں کہ جعلی اعداد و شمار جاری کر رہے ہیں، جس سے جعلی طریقے سے ڈالر کو روکا ہوا ہے. جب بھی ان کو اصل قیمت دکھانی پڑے گی یا جب بھی کوئی صحیح حکومت آئے گی، ان کو پھر مصیبت پڑ جائے گی، ایک دم ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی. کیونکہ اگر اصل اعداد و شمار دینے ہیں، سچ بولنا ہے، تو پھر تو آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہوگا. سو ایک مکمل تباہی کی جا رہی ہے، دوبارہ سے مائنڈز بچھائی جا رہی ہیں تاکہ اگر کوئی ان کے بعد آئے تو وہ ملک نہ چلا سکے. تو میں بار بار دہراتا ہوں کہ کون یہ کرے گا؟ کوئی بے وطن شخص یہ کرے گا؟ وہی کرے گا نا جس کو بیرونی ایجنسیوں نے مسلط کیا ہے کہ پاکستان کو تباہ کر دو، وہی یہ کام کرے گا. کوئی اور تو ایسا کام کرے گا ہی نہیں. تو اس لیے میرے پاکستانی میں ہمیشہ آپ کو ڈیٹا دکھاتا رہتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں کہ ہماری معیشت کا انہوں نے کیا حال کیا ہے. اب صورتحال کو سمجھیں کہ نہ پاکستان میں تیل کے کنووں میں کوئی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. معدنیات کے جو ٹوٹل ہم نے سودا کیا ہے، جو بیچے ہیں، وہ میرے خیال میں $25,000 کی ہیں. جو بھی 2 ٹن ہم نے بیچی ہیں معدنیات، $25,000 کی کیا ویلیو ہے؟ جب تک ہم صحیح بڑی بیچنے کے قابل ہوں گے شاید 5-10 سال لگیں گے اس کو. تب تک کیا ہوگا؟ سرمایہ کاری آ نہیں رہی. ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کے اصل نمبر اب آئے ہیں تو پتہ چلا جی ہم تو مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں. سو معیشت مائنس میں چلا کر بھی یہ جاری اکاؤنٹوں کا خسارہ ختم نہیں کر پا رہے. تو سوچیں کتنی بری کارکردگی ہے. اب آگے جب امپورٹس نمبر بڑھ جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں سے اندازہ لگائیں. تو صورتحال ان کے لیے بہت خراب ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام نہیں چل سکے گا. خواب بے شک تاحیات کے دیکھے جائیں، نظام چل ہی نہیں سکتا. اور فوج کو میں کہہ رہا ہوں بطور ادارہ کہ جب آپ کے اپنے پاؤں جلیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب مرغی کے پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچوں کے اوپر ہی پاؤں رکھ دیتی ہیں. آپ کے پاؤں جلنے والے ہیں. جب اس طرح معیشت کا حال ہوگا تو دفاع کہاں سے چلے گا؟ آپ کے للے تللے کیسے پورے ہوں گے؟ تو قوم کے لیے نہ صحیح، اپنی ذات کے لیے ایک امپورٹنٹ فیصلہ کرنا ہے فوج نے بطور ادارہ. اس کے لیے نومبر قریب آ رہا ہے. اگر تو ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو مستقبل آپ کا بھی خراب ہے، صرف ہمارا نہیں. یقین مانیں چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں.